कर रहा हूँ वो लिंक पे नहीं जाएगा। जो लिंक हमने दिए थे उसके लिए लैपटॉप चाहिए। जी खतीब मेंबर पे तो जाएगा ना? हाँ, खतीबुल मिंबर पे भी जा रहा है। जी आप लोगों को शायद गुम्बद खुदरा दिख रहा होगा। जी। दिख रहा है? यूनुस की तरफ से ना, यूनुस का जो ये है वो। वो भी और मेरा भी। आपका, हाँ, अभी अभी आपका शुरू हुआ। अच्छा, पहले मैं उनको होस्ट बना दूं। कहाँ गए हमारे समीर भाई? को होस्ट हो गए। अ, ये दिख रहा है आपको मस्जिद नबी? सब लोग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तकरीबन 2-1 साल के बाद में ये नाचीज गुनहगार मस्जिद नबी में जो है जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह ताला ने मौका दिया और वाकई आज इतना फ्रेश लग रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और शेख उसका खुलासा बाद में कभी, आज या बाद में कभी करेंगे। और जो भी मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहा है या मुझे देख रहा है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद यानी मदीना मुनव्वरा में आए, तो आने के बाद एक हदीस, एक बात उन्होंने कही कि सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, रात को नमाज पढ़ो और सिला रहमी करो। यानी रात और दिन की नमाज पढ़ो और सिला रहमी करो। आज का खुतबा इसी पर था। सलाम जब कोई शख्स किसी से करता है, अस्सलाम वालेकुम, वाकई वो एक मोहब्बत का पैगाम चला जाता है, दुआया कलिमात है। और बड़ी तफसील उन्होंने बताया आज के खतीबुल मिंबर मस्जिद नबवी के। दुश्मनी निकल जाती है, बल्कि कहा यह भी गया है कि 3 दिन से ज्यादा वो ना करे, बातचीत को ना रोके। इससे पता चलता है कि अस्सलाम वालेकुम की कितनी वैल्यू है। और उसके बाद में उन्होंने खाना खिलाने का जो कहा कि गरीबों से लेकर यतीम मसाकिन से लेकर, पहले वालदेन हैं, अजीज व अकारिब है, हर एक को खाना खिलाओ, हर एक को खाना खिलाओ। तो उससे भी मोहब्बत कितनी बढ़ेगी, बाजू वालों से, पड़ोसियों से मोहब्बत कितनी बढ़ेगी, वो आज के मस्जिद नबी मदीनतुल मुनव्वरा में आज के खुतबे का ये लुबाब था। उसके बाद जो रात की नमाज के बारे में कहा उन्होंने कि जो रात की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और कहते कि मेरे बंदा पूछ, और अल्लाह सुब्हानहू ताला वो कबूल कर लेते हैं। उन्होंने एक बात कही कि ये उन्हीं लोगों को पता होगा कि जो वाकई रात की नमाज पढ़ते हैं और उससे उनको जो चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें उनके ऊपर और बरकतें नाजिल होती हैं, वो वाकई पूरा दिन हशाश बशाश और वो शख्स फ्रेश रहता है, उसको सुस्ती काहिली नहीं आती जो रात में उठ के नमाज पढ़ता है, यानी दिन और रात की नमाज से। तो 4 चीज़ें जो है आज के खुतबे का लुब्बे लुबाब था। और जो दूसरों को खाना खिलाता है, जो सलाम करता है, उसके ऊपर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 4 खुसूसियत जिसके अंदर है, उसको जन्नत की बशारत है। और सलाम के ऊपर और एक कुछ उन्होंने कहा जो मुझे भी इस वक्त याद नहीं है, कि जन्नत उसके लिए कुछ तैयार करते रहती है। तो ये आज मौका मिला मुझे मस्जिद नबवी से आप लोगों को मिलने का और यहाँ से बयान करने का। हर वक्त जब से ये कोरोना आया, जूम शुरू हुआ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, वीडियो मीटिंग्स शुरू हुई, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता था कि मस्जिद नबवी यानी मदीना की नमाज के बाद जुम्मा की, कतर मक्का की नमाज के बाद जुम्मा की,
الحمدللہ آج میں خود مسجد نبی میں ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ واقعی آپ سب کی دعائیں تھیں میرے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور بہت ساری باتیں اس پچھلے ہفتے میں رونما ہوگی، اچھی اچھی باتیں رونما ہوگی میرے ساتھ میں، انشاءاللہ کبھی بعد میں بتاؤں گا۔ تو ابھی میں تقریباً مسجد نبی سے باہر نکل رہا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میت کے حقوق، اس کے لیے میں شیخ محترم ہمارے عزیز خطیب المنبر فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، مائک لیں اور اپنی تقریر شروع کریں، اپنا درس شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنساك فانسى له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنی ہیں، وہ ہے میت کے حقوق۔ ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے، اس نے ہمیں حقوق و واجبات سے گھیر دیا تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے ساتھ سکون محسوس کریں اور ہماری زندگی چین اور آرام کی زندگی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر حقوق و واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق متعین کیے، راستے کا بھی حق متعین کیا گیا۔ یہ انسانیت کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے انسان سکون اور چین کی زندگی گزارے۔ تو جہاں زندوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، یہیں پر مردوں کے بھی حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، جس کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میت کے حقوق کو ادا کریں. جس طرح زندوں کے حقوق ہیں ایسے میت کے بھی حقوق ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں جس کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے. ابھی جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اندر 6 حقوق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان کیے ہیں. اس میں آخر میں فرمایا اذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ. جب مسلمان مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، حق ہے اس کا. کوئی بھی مسلمان بیمار پڑا تو جب آپ کو خبر ملے تو اس کا حق آپ پر ہے کہ اس کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں. وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور اس کے آخری مراسم میں شرکت کریں اور نماز جنازہ اور تمام چیزیں انشاءاللہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو یہاں پر جو حقوق مریض کے جو ہے میت کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیے، انشاءاللہ آج کی ملاقات میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے. جب ایک انسان جاکنی کے وقت میں پہنچ جائے، آخری وقت ہو اس کا اور آپ وہاں موجود ہوں تو موجودین پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تلقین کرے. کلمہ توحید کی تلقین کی جائے اس کو. یہ نہیں کہ دفن کرنے کے بعد جو ہے قبر پر تلقین کی جائے، نہیں. بیماری میں جب آخری وقت آئے، جاکنی کا وقت ہو اور جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب یہ شخص بچے گا نہیں تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اس کو تلقین کرے لا الہ الا اللہ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ مرنے والوں کو لا الہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے رخصت ہوئے جس کا آخری کلمہ، جس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، لا الہ الا اللہ جاری ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ ایسے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. اس لیے ایسے موقع پر جو لوگ میت جو ہے مریض کے پاس موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسے لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کی جو ہے تلقین کریں، لا الہ الا اللہ کی جو ہے اس سے کہلوائیں، کہے. وہ ایک تو خود کہیے اس کے سامنے تاکہ وہ آپ کو سن کر کے کہے، اور دوسرے پیار و محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس سے ادا کرانے کی کوشش کیجیے کہ وہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو من کان آخر کلام لا الہ دخل الجنہ، اللہ کے فرماتے ہیں کہ آخری کلمہ جس کا لا الہ ہو وہ جنت پہنچ گیا. سنن نبی داؤد کی روایت. اور جب وفات ہو جائے، روح قبض ہو جائے، تو ایسی صورت میں حاضرین پر واجب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کے اعضاء ہاتھ پیر سب سیدھے کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں. اس موقع پر دعا ہے. روح جب قبض ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیجیے تاکہ ڈراؤنی شکل نہ رہے، اور اعضاء جو ہے بھی تازہ ہیں ابھی اس کو آپ درست کر دیجیے، ورنہ اکڑ جائیں گے تو پھر ان کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے دعا کریں میت کے لیے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے
روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ مریض بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے پہنچے، اور اس وقت جب آپ پہنچے تو ان کی نگاہیں ٹکٹکی بدھی ہوئی تھی، یعنی روح کے قبض ہونے کا وقت تھا۔ تو اللہ کے نبی سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب انسان جب وفات پاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، میرے بھائی، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے اس کو فوراً بند کرنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے کھلی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے میت کو ٹکٹکی بن جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے، نگاہیں پیچھا کرتی ہیں روح جب نکل کے جاتی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو گھر والے جو ہے ابو سلمہ کے رونے لگے، چیخ اٹھے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اس وقت خیر کی دعا کرو، اس وقت یہ خیر کی دعا کا وقت ہے۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس موقع پر جو کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اسے الٹی سیدھی بات نہ نکالنا، کوئی ماتم اور نہ کرو، بلکہ خیر کی دعا کرو، ایسے موقع پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ من الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ یہ دعا اللہ کے لیے ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے کسی کی وفات کے بعد۔ کیا فرمایا کہ اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجات کو ہدایت یاب لوگوں میں بلند فرما، ان کے ساتھ شامل کر دے، اور ان کے نسل میں ان کے جو ہے ان کا بہترین خلف پیدا کر دے، اور ہمیں بھی بخش دے، اور اے رب العالمین ابو سلمہ کو بھی بخش دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کو نور سے بھر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کی ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں بھی جو کسی کی وفات ہو جائے وہاں پہنچیں تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اپنے لیے اور اس میت کے لیے، یہ دعا مشروع ہے۔ لیکن اس میں دعا کریں گے کہا جب جنازہ لے کے چلیں گے، ادھر ٹھہریں گے ادھر ٹھہریں، 40 قدم 50 قدم، تب وہ بدعی دعائیں یاد ہیں، بدعت کا اہتمام کرتے ہیں، سنت کا اہتمام نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر دیں، اعضاء درست کر دیے، اس کے بعد جو ہے دعا کی آپ نے، اور پھر اس کا حق ہے کہ آپ اس کے جسم کو کسی چادر سے کپڑے سے ڈھانک دے، مکمل اس کے جسم کو میت کے کپڑے سے ڈھانک دیا جائے، اس کا حق ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں صحیح مسلم کے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کو یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا، آپ کے اوپر یمنی چادر ڈال دی گئی۔ تو جب میت وفات ہو جائے انسان کی تو اس کو چادر سے اس کے پورے جسم کو ڈھانپ دینا ہے، کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کا حق یہ ہے
کہ اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کریں، کہ نہیں لے جا کے سلاجے میں ڈال دو۔ یہ عجیب معاملہ ہے آج کل، میت کے ساتھ اس پر ظلم کیا جاتا ہے سلاجے میں ڈال کر۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، میت کی ہڈی کو توڑنا مرنے کے بعد ایسے ہی ہوتا جیسے کہ آپ زندے پہ توڑ رہے ہیں۔ زندے پہ کسی کو توڑیں اس کی ہڈی کو تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جیسے زندے پر کسی کی ہڈی توڑی جائے ایسے ہی میت کی ہڈی کو اگر کوئی توڑتا ہے تو اسی حکم میں ہے۔ تو میرے بھائی ہم کیا کرتے ہیں، فلاں بیٹا فلاں ملک میں ہے، وہ واپس آئے گا، وہ پہنچے گا تب جنازہ ہوگا، انتظار کرو بیٹھ کر، لے جاؤ سلاجے میں ڈال دو۔ نہیں، جلد سے جلدی کرنی چاہیے، جتنے جلدی ہو سکے اتنی جلدی میت کی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِن تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے یہ دنیا میں روک کے کیا کرو گے، لے جاؤ خیر کی طرف، جلدی پہنچاؤ، اس کا انتظار ہو رہا ہے وہاں۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، بد ہے، تو اس شر کو اپنے کندھے سے جلدی اتار پھینکو، اس شر کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گے؟ تو انسان چاہے نیک ہو یا بد ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جلدی کرنے کی کہتے نہیں بھائی ہم تو انڈیا لے کے جا کے دفن کریں گے، پاکستان لے جائیں گے، بھلے ایک مہینہ جو ہے سلاجے میں پڑا رہے۔ نہیں میرے بھائی، جلد سے جلد اس کے دفن کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ حق ہے ہمارے اوپر میرے بھائی۔ اسی طریقے سے پہلا کام کہ اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی یہ لازم اور ضروری ہے، گرچہ اس قرض کی ادائیگی میں اس کا پوری میراث ختم ہو جائے، اس کی پوری میراث پوری جائیداد ختم ہو جائے، قرض کی ادائیگی میں وہ لازم ہے کہ اس کو دفن کرنے سے پہلے قرض کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگایا اور اس کو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کو رکھ دیا، جہاں جنازہ ہوتا ہے وہاں لے جا کے رکھ دیا۔ پھر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے، تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا لعل علی صاحبکم دینا، شاید تمہارا یہ بھائی مقروض ہے، اس پر قرض ہے کیا؟ آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، دیناران، 2 دینار یہ مقروض ہے۔ آج تو ملین بلین کے قرض لے کے چلے جاتے دنیا سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اولاد کہتی ابو لیے تھے وہ جانے، ہم نہیں جانتے، حالانکہ انسان اپنی اولاد کے مستقبل ہی کے لیے قرض لیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا 2 دینار مقروض ہے یہ شخص، تو اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے، آپ جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو ایک شخص نے کہا جن کا نام ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، یہ 2 دینار جو ہے میرے ذمہ ہیں، میں اس کو ادا کروں گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما علیک وفی مالک والمیت منہما بری، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ وہ تم اپنے مال میں سے ادا کرو گے اور اس سے میت بری ہے اس قرض سے؟ تو انہوں نے کہا نام، ہاں میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج اگر امام صاحب کہتے ہیں نہیں پڑھاؤں گا میں تو اس کو نوکری سے لوگ نکال دیں گے، اسی لیے ہر شخص کی نماز جنازہ پڑھانے پر بیچارہ امام جو ہے مجبور ہوتا ہے، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر انکار کر دیتا ہے بھائی اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو پھر اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ امام کو اختیار دینا چاہیے اور یہ وعید ہونی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے۔ گندے لوگوں کی جو ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے امام کو۔ ہم لوگ پڑھ لیں، ہم لوگ پڑھیں، لیکن جو ذمہ دار ہے، علماء ہیں، ان کو اسے دور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت اور سبق حاصل ہو۔ یہاں قرض کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا، میں نہیں پڑھاتا نماز جنازہ۔ لیکن جب ضمانت لے لی گئی، ذمہ داری قبول کر لی، قرض کی ادائیگی کا ابو قتادہ نے وعدہ کر لیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو اور جب بھی اس کے بعد بھی دیکھیے قرض کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، جس کا آج ہم نہیں سوچتے ہیں۔ قرض لینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، چلو بینک کا دروازہ کھلا ہے لے لو قرض، دیکھا جائے گا۔ جب بھی ابو قتادہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے، اس کے بعد کہتے ما صنعت الدیناران، وہ 2 دینار کا کیا ہوا؟ وہ 2 دینار کا کیا ہوا بھائی؟ تم نے وعدہ کیا تھا ادا کرنے کا۔ پھر آخری مرتبہ کہتے ہیں ابو قتادہ کہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہا قضیتہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادا کر دیا ہے۔ قال الان ہینا برت علی جلدو، آج اس کو ٹھنڈک ملی، آج اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یاد رکھو قرض کا معاملہ بڑا، حتیٰ کہ شہید بھی مقروض مر جائے تو نہیں معاف ہوتا، اس قرض نہیں معاف ہوگا۔ یاد رکھ، شہادت، جامع شہادت اگر نوش کر لیا، کفار سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، تب بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے قرض لینے میں احتیاط کیجئے، انتہائی مجبوری کے درجے پر قرض لیجئے اور جلد سے جلد اس کو ادا کیجئے۔ تو میت کا یہ حق ہے کہ اس سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، یہ حقوق ہے میت۔ گرچہ اس کی پوری جائیداد قرض کی ادائیگی میں ختم ہو جائے، ورثہ کو کچھ نہ ملے، پھر بھی قرض مقدم ہے۔ اسی لیے آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص وہ کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی۔ اب وہاں میت کے پاس جو لوگ حاضر ہیں، جو وہاں موجود ہیں، پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی چادر اٹھا کر اس کا دیدار کر سکتے ہیں، اس کو بوسہ بھی لے سکتے ہیں، اور 3 دن تک رونے کی بھی اجازت ہے۔ 3 دن تک رویا جا سکتا ہے میت۔ عام طور سے لوگ جو ہے اگر عورتیں روتی ہیں، کوئی روتا ہے تو آنسو نہ بہاؤ، آنسو نہ بہاؤ، نہیں، آنسو بہے گا۔ آنسو یہ فطری چیز ہے، آنسو بہانے پر پابندی نہیں، 3 دن تک رونے کی اجازت ہے۔ اور بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، رونے کی اجازت ہے، لیکن رونا آنسو بہا کر، صرف آنسو بہانا، بین کر کے چلا کر نہیں، رونا نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ مشروع ہے۔ اس پر کسی کو کنٹرول حاصل نہیں ہے کہ آنسو کو بند کر لے، اس لیے شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی آنسو بہانے پر۔
چانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے چہرے کو کھولا، چادر ہٹائی، چہرہ کھولا اور آپ جھک گئے ان کے اوپر اور ان کو بوسہ دیا۔ جھک کر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بوسہ دیا اور وہ بکا، اور آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتی ہیں کہ حتی رأیت الدموع تسیل علی وجنتی، میں نے دیکھا کہ آپ کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے، لیکن بیان کر کے نہیں، چلا چلا کر نہیں، بیان کر کے نہیں، آنسو کا بہانا۔ آنسو بہتے ہیں، اسے کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن چیخنا چلانا بال نوچنا یہ منع۔ یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت روایت کرتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی جنگ موتا میں، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کے گھر نہیں آئے، ان کو چھوڑے رکھا، پھر چوتھے دن پہنچے اور کہا لا تبکو علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد میرے بھائی پر رونا نہیں۔ گھر والوں کو منع کر دیا کہ 3 دن کے بعد رونا دھونا نہیں، آنسو نہیں بہانا۔ 3 دن یہ ہیں غم کے، کسی کی وفات پر، صرف بیوی ہے جو شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن اس کے غم کے۔ تو یہ روایت بھی جو ہے سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ۔ اب ایسی صورت میں میت کا یہ حق ہے کہ اقارب، میت کے قرابت داروں پر 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ ایک تو جب ان کو وفات کی خبر ملے تو صبر کریں اور قضاء و قدر پر راضی ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جو واجب ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ جو ہے قرابت داروں کو چاہیے کہ جو ہے یہ 2 کام ضرور کریں۔ صبر ضروری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی نوازش ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ مبشر، اس سے پہلے جو ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مبشر الصابرین، تو صبر اور انا للہ پڑھنا، یہ 2 چیزیں جو ہے اقارب پر، رشتہ داروں پر لازم ہے اس موقع پر۔ چانچہ اللہ کے نبی صبر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت بڑھیا ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی واصبری، اللہ سے ڈر جا، صبر سے کام لے، صبر سے۔ تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں، کہا یہ نہیں، کہا نہیں، جا دور رہو، ہماری مصیبت تم کو پڑی ہوتی تب پتہ چلتا، ہماری طرح تم مصیبت زدہ ہوئے ہوتے تب پتہ پڑا۔ بہت آئے نصیحت کرنے جو ہے کہ صبر کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، تو لوگوں نے کہا اس بڑھیا سے کہ جانتی ہو کون تھے جس سے تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بڑھیا پریشان ہو گئی، بھاگی ہوئی آپ کے گھر گئی، بھاگی ہوئی آپ کے گھر گئی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی، معاف کیجئے میں آپ کو نہیں پہچان سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند اول الصدر، سب ابتدائی میں ہونا چاہیے، بعد میں نہیں کہ اب میں صبر کروں، رو دھو لو پھر کہو اب میں صبر کروں، نہیں، شروع ہی میں جیسے مصیبت نازل ہو اسی وقت سے صبر کرنا چاہیے، اسی وقت سے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا نہیں بڑھیا گئی قبر پر، یعنی عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو روکا نہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہاں اس سے بڑا کام اس کو بے صبری تھی جو لے کے آئی تھی، اسی لیے آپ نے تلقین کی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، صبر کر۔ اب کیسے روکا جاتا ہے اور کیسے روکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، قبر پر آنے سے نہیں روکا، انہوں نے صبر کرنے کو کہا۔ بھائی اس کی بے صبری ہی تھی جو قبر پر لے آئی تھی، تو آپ نے اللہ سے ڈرنے اور صبر کی تلقین کی۔ لہذا میرے بھائی اس روایت سے یہ استدلال کرنا کہ عورت جو ہے قبروں کی زیارت کر سکتی ہے غلط ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے جو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور پھر وہ یہ پڑھے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر اتنا پڑھ لیا تو اللہ تعالی اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا، الا اخلف اللہ له خیرا منہا، اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دے گا، اچھا دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا بھائی ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے ملے؟ ابو سلمہ جیسے انسان، یہ مہاجرین اولین میں سے جو اپنی فیملی کے ساتھ جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، ایسا شخص کہاں ملے گا مجھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جو ہے اللہم اخلف لی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میں نے یہ پڑھ لیا تو اللہ تعالی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ابو سلمہ کے بدلے کس کو دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجھے دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تو ابو سلمہ کہتی تھی ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں ملے گا، ان کے مقابلے میں کون ہے مسلمانوں میں؟ لیکن نبی کے حکم پر، نبی کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالی نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے ان سے شادی کی۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، مرد عورتیں سب کو جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائی۔ تو اللہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کسی کی وفات ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ قرابت داروں کو دو چیزیں، ایک صبر اور انا للہ، یہ دعا۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے میت کے لیے، حالانکہ ایسا کرنے سے میت کو بھی تکلیف پہنچتی، نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے نواخوانی۔
ماتم، چہرے کو پیٹنا، نوچنا، بالوں کو نوچنا، چہروں پر تماشے مارنا، آگ میں چھلانگ لگانا، بالوں کو صاف کر دینا، بالوں کو بکھیرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ نیاحہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جو میت کی وفات پر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کی رسم، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، لوگ اس کو اختیار کر لا یترکونہن، اس کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الفخر فی الحسب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، میرا خاندان، میرا قبیلہ، اتنا اونچا قبیلہ ہے، اتنے لوگ ایسے۔ الطعن فی الانساب، دوسرے کے حسب نسب پر جو ہے طعن و تشنیع کرنا، ان کے یہاں تو یہ خلل ہے، ان کے نسب میں تو ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا، ان کے باپ دادا میں ایسے لوگ۔ والاستسقاء بالنجوم، اور نچھتروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، کہ فلاں نچھتر میں بارش ہوگی، فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو بارش ہوگی۔ والنیاحہ، اور نوحہ خوانی، کسی کی وفات پر چیخ و پکار، آہو ماتم۔ تو اور پھر فرمایا اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس پر تارکول کا کرتا پہنا دیا جائے گا اسے، اور خارش کا ازار باندھ دیا جائے گا اس پر۔ اب انسان خارش زدہ ہو، جسم میں خارش لگی ہوئی ہو، اوپر سے تارکول جو ہے لگا دیا جائے، تو اذیت دیکھے کتنی اذیت ہوگی انسان کو۔ یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو یہ سزا ملے گی جو آہو بتا کر۔ اور ہم نے لیس منا من لطم الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یہ متفق علیہ روایت، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو مصیبت پر تماچے مارے اپنے گالوں پر، اپنی گریبان نوچے اور جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ممنوع ہیں، ماتم کا کوئی اسلام میں جو ہے کوئی حصہ بخرا نہیں ہے، کوئی اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ چانچہ دے تو وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، ان پر غشی طاری ہو گئی، ان کی ایک بیوی جو ہے ان کے سر کو اپنے گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نیک بیویاں ایسے ہی ہوتی ہیں، شوہروں کے ساتھ شوہروں کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتی ہیں نیک بیویاں، تو ان کے سر کو اپنے گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے جب ان پر غشی طاری ہوئی تو وہ جو ہے چیخ اٹھی، چلا اٹھی جو ہے زور سے، لیکن یہ بے ہوش غشی طاری تھی اس لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بعد میں غشی ختم ہوئی تو کہا انا بری مما بری منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر چلا چلا کر رونے والے سے برات کا اظہار کیا، سالق والحالقہ، اور اس سے برات کا اظہار کیا جو غم میں کسی کی وفات پر اپنے سر صاف کراتے، والشاقہ، اور اس سے بھی برات کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصیبت پر کسی کی وفات پر اپنے کپڑے پھاڑے، تو برات کا اظہار کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر یہ حدیث بیان کی بخاری اور مسلم کی۔
یہ تمام چیزیں جو آج رائج ہیں، کسی کی وفات پر لوگ کرتے ہیں، یہ میرے بھائی جائز نہیں ہے. میت کے ساتھ یہ دشمنی ہے. یعذب ببکاء علی حدیث میں آتا ہے کہ میت کو لوگوں کے ماتم سے تکلیف پہنچتی ہے. جب آپ ماتم کرتے ہیں تو میت کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ. اس لیے میت کا حق ہے کہ آپ ماتم نہ کریں. کپڑے پھاڑنا، کپڑے نوچنا، تماشے مارنا، آگ میں چھلانگنا، یہ تمام چیزیں جو آج ماتم کے نام سے رائج ہیں، یہ جس کے لیے ماتم کر رہے ہیں اسے دشمنی کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو چیز میت کے لیے ہم پر واجب ہوتی ہے کہ ہم جو ہے پہلا کام اس کو غسل دلائیں. غسل دلانا واجب ہے. میت کو غسل دینا یہ فرائض میں سے ہے. بغیر غسل کے نہیں دفن کیا جا سکتا کسی بھی میت کو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی صاحب حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی سے گر کر وفات پا گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغسلوہ بماء و سدر، ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے ان کو غسل دو. غسل دینے کا حکم دیا. اسی طریقے سے جب زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین سے اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، ان کو 3 بار، 4، 5 بار، 7 بار ان کو غسل دو، جتنی ضرورت محسوس ان کو غسل دو. یہ بخاری و مسلم کی روایات ہیں دونوں. تو ہم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیا، یہ فرض ہے. میت کو غسل دلایا جائے گی، ہماری ذمہ داری، حق ہے میت کا کہ اس کی وفات ہو جائے تو ہم اس کو غسل دلائیں، اس کا حق ہے. اور غسل کے لیے جو ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب زینب کی وفات ہوئی تو آپ نے حکم دیا ان کو کہ جو ہے ابدأنا بمیامنہا، دائیں طرف سے غسل دلاؤ، اور مواد الوضوء منہا، اور وضو کے مقامات ہیں پہلے وضو کراؤ اس کو. جوان جو پہلے دھلی جائیں گے. اور اس کے بعد اگر عورت ہے تو غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی. آپ نے حکم دیا کہ 3 چوٹی بناؤ، دونوں سائڈوں کے اور بیچ کے بعد، اور پھر اس کو پیچھے ڈال دو. کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چوٹیاں بنائی اور اس کو پیچھے کی طرف ہم نے ڈال دیا تو خیر غسل دیا جائے گا. اور غسل میں یہ ہے کہ مرد کو مرد حضرات غسل دلائیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دلائیں، اور قرابت دار غسل دلائیں. قرابت دار جو ہیں وہ غسل دلائیں گے میت. قرابت داروں کا حق ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دلائے کنہوں نے؟ قرابت داروں نے. حضرت علی نے، حضرت عباس نے، ان لوگوں نے جو ہے غسل دلایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ نہیں کرا رہا. نہیں، قرابت داروں کا حق ہے وہ. قرابت داروں کا حق ہے وہ، اس لیے صحابہ آگے نہیں بڑھے. تو غسل دلانا یہ قرابت داروں کا حق ہے. قرابت دار جس کو لائیں گے وہی آئے گا. دوسرا کوئی اللہ کی وصی ہو، کسی کو وصیت کی ہو میت نے کہ مجھے فلاں شخص غسل دلائے، تو پھر وصی جو ہوگا وہ غسل دلائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قرابت داروں نے غسل دلایا، لہذا قرابت دار جو ہیں یہی میت کو غسل دلائیں گے. میت کو غسل
قرابت دار دلائیں گے. تو مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں، اللہ کی میاں بیوی اس سے مستثنا. میاں بیوی مستثنا. بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے وفات کے بعد، اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے وفات کے بعد. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائی. اگر ہم پہلے سے جانتی تو ہم پیچھے نہ رہتی، آپ کو آپ کی بیویاں ہی غسل دلاتی. جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل، آپ کے کپڑے اتار کر غسل دلایا جائے جیسے تمام میت کو غسل دلایا جاتا ہے، یا کپڑوں کے ساتھ غسل دلایا جائے؟ تو آواز آئی کہ جو ہے آپ کو آپ کے کپڑوں میں غسل دلاؤ، آپ کے کپڑے نہ اتارے جائے عام میت کی طرح. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر ہم یہ پہلے سے جانتی تو ہم مردوں کو آپ کے قریب آنے نہ دیتی، ہم ازواج مطہرات کی جو ہے آپ کو غسل دلا دیں. تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے اپنے مرنے کے بعد. اسی طرح سے دوسری روایت، یہ روایت جو ہے ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تشریف لائے اور میرے سر میں درد تھا، میں کہہ رہی تھی وارا سا، ہائے میرا سر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وارا سا، میں بھی کہتا ہوں ہائے میرا سر. اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ ما ضرکی لو متی قبلی فغسلتکی وکفنتکی ثم صلیت علیکی ودفنتکی. عائشہ تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا، تمہیں فکر کس چیز کی ہے؟ تو بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو. اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا. بدایہ اور نہایہ اور دوسری کتابوں میں پڑھ سکتے. اسی طرح جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو بکر کی زوجہ نے مل کر کے غسل دیا تھا. ان کو حضرت علی غسل میں تھے، ان کو غسل دیا. تو بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، دونوں ایک دوسرے سے غسل دے سکتے ہیں. باقی مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں ہی کو دے سکتی ہیں، عورتیں مردوں کو نہیں. چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، عورتیں مردوں کو غسل نہیں دے سکتی. اور اسی طرح مرد عورتوں کو غسل کے بعد جو ہے بیٹی ہی کیوں نہ اپنی ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، مرد غسل نہیں دے سکتا عورت کو. یہ چیز واضح ہونی چاہیے یہاں پر. اسی طریقے سے شہید کو، جو معرکے کا شہید، جو میدان میں جو جام شہادت جس نے نوش کیا ہے، ایسے شہید کو غسل مشروع نہیں، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اس کو اس کے خون میں لت پت اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہے احد کے موقع پر، ادفنوہم فی دمائہم، ان شہداء کو ان کے خون میں انہیں دفن کر دو. وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، ان کو غسل نہیں دلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ان کے خون میں لت کر جو ہے، تو شہید اس سے مستثنا ہے. شہداء معرکہ جو ہیں وہ ان کو غسل نہیں دلایا جائے گا، اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے حقوق کے سلسلے بات چل رہی تھی. تو یہ میت کے حقوق ہیں اور بہت سے حقوق ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير. جزاک اللہ خیرن شیخ، واقعی کافی چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں ہمیں، اور یہ جاننا چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے کافی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے یا کسی کی میت ہوتی ہے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کون غسل دے. بہرحال انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ، ہے نا شیخ؟ انشاءاللہ. تو سوالات پہ آتے ہیں. اگر کسی کے پاس اس موضوع کے سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے والے اگر سوال ہیں تو ابھی نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ شیخ کور کریں گے کافی کچھ جو آج ہو چکا ہے. اس پہ اگر کچھ سوال ہے تو کریں. جو لوگوں نے لاسٹ ویک سوال کیے تھے اور ان کے سوال نہیں لیے گئے تھے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے سوال پلیز دہرائیں ادھر، جن کے نہیں لے سکے ہم لوگ وقت کی وجہ سے. اور یوٹیوب اور فیس بک کے سوالات انشاءاللہ سجاد بھائی مجیب بھائی لیں گے. شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ مجیب بھائی مسجد نبوی میں تھے اور انہوں نے ہم کو لائیو وہاں سے بتایا مسجد نبوی کا نظارہ. الحمدللہ، اللہ ہم کو جلد سے جلد وہاں لے جائے. تو جو لوگ یہاں پہ ہیں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یوٹیوب زوم پہ. فی الحال کوئی سوال آیا نہیں ہے. ایک سوال آیا السلام علیکم یوٹیوب کے اوپر کہ ماتم کا رد کون سے حدیث میں ہے؟ ابھی میں نے پیش کیا ماتم کا رد جو ہے بخاری اور مسلم کی روایات ہیں. ابھی کتنی روایتیں میں نے پیش کی ہیں؟ ابھی وہی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. شاید انہوں نے وہ سوال پہلے کیے ہوں گے اور میں گاڑی میں تھا گھر پہنچنے. اچھا. اللہ یہ فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے. بخاری میں 1294، مسلم میں 103 نمبر کی یہ روایت ہے. ترمذی میں 1004 نمبر کی روایت ہے، اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روایت کہ اربع من امتی من امور الجاہلیہ لا يتركون الفقر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء والنیاحہ. یہ جاہلیت کی رسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. حدیث نمبر ہے 934. تو اس پہ جو ہے نذیر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ نے بیان میں کہا کہ ابو قتادہ نے ذمہ داری لی تھی قرضہ اتارنے کی، ہاں تو اس کے بعد پھر تو میت تو بری و ذمہ ہو جاتی نا، پھر ان کا کیوں افطار کیا گیا؟ نہیں اللہ ان کو کچھ نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب معاملہ آپ تم ادا کر دیے ہو، اب وہ بری و ذمہ ہو گئے. ابھی تک ادا نہیں ہوا تھا. جب تک ادا نہیں ہوا تھا گرچہ ان کو عذاب نہ ہو، عذاب نے کیونکہ ذمہ داری لے لی ہے، لیکن اگر ایک سے ذمہ داری لے کر ادا نہ کرے تو ادا نہ کرے تو بات دوسری ہے. ہاں وہی مطلب یہ ہے. تو اب جو برات ہوئی اس وقت جب ادا کر دی جائے گی تب صحیح معنی میں وہ بری ہوگی. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں اب انسان وعدہ کر کے نہ ادا کرے. صحیح ہے. چلیے یہ اور کسی کے پاس سوال ہے؟ سجاد بھائی. ہاں عبداللہ بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وہ کون سا عمل ہے جو مرحوم کو سب سے زیادہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جو کون سا بہتر عمل ہے ہم لوگوں کی طرف سے؟ بھائی ایک تو دوسرے کا عمل کی میت کا عمل نہیں، ہمارا کون سا عمل جو ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہاں پہنچا؟ مطلب کہ جو ورثہ جو ہے اس کے اعزاء اقربا جو کریں وہ سب سے بہتر دو چیزیں ہیں. ایک تو دعا ہے. سب سے بہتر میت کے لیے تحفہ ہے زندے کی طرف سے وہ دعا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، صحیح مسلم کی حدیث،
جب انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 عمل اس کا باقی رہتا ہے، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، کہ صدقہ جاریہ کر کے جائے، یا علم چھوڑ کر کے جائے نفع بخش، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہاں اللہ کے سنے کہا کہ جو نماز پڑھے ان کے لیے، جو صدقہ کرے ان کے لیے، جو روزہ رکھے ان کے لیے نہیں، جو کہا دعا، ولد صالح یدعو، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ زندوں کی طرف سے دعا، کثرت سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھ کے ہم بخشیں، نہیں، ان کے لیے مغفر اللہ مغفر لہ ورحمہ، مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ استغفر اللہ میت کے لیے نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی سے لوگ کہتے ہیں میں نے استغفار کا اتنا تسبیح پڑھی تھی میں نے میت کو بخش دیا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو دعا سب سے بہترین تحفہ ہے زندوں کی طرف سے میت کے لیے۔ اور دوسرا صدقہ ہے، دوسری چیز جو ہے صدقہ ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک خاتون کہ ان امی ماتت لو تکلمت تصدقت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میری بات کرتی تو صدقہ کرتی، افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تو اپنے ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ اگر میں اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا ان کو جو ہے فائدہ ہوگا؟ تو کہا اگر تیرا باپ کبھی بھی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، مسلمان ہوتا، تو غلام آزاد کرتا تو اس کا ثواب اس کو ملتا، اس کو فائدہ ہوتا، لیکن تیرے باپ نے چونکہ کلمہ پڑھا ہی نہیں، مسلمان ہوا ہی نہیں، اس لیے اس کو کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو صدقہ و خیرات جو ہے، صدقہ یہ بہترین تحفہ ہے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ مختلف شکلیں صدقے کی ہیں، کہیں پانی، سب سے بہترین صدقہ ہے پانی کا انتظام کر دیں، جہاں پانی نہیں ملتا ہے، پانی کی قلت ہے، کہیں وہاں نلکا لگوا دیجئے، آپ نے بورنگ کرا دیا، پانی کا انتظام کرا دیا، یہ بہترین ہے۔ جیسے 7 دن جو ہے سعد نے جو ہے سعد بن عبادہ نے اپنی جو ہے ماں کی وفات کے بعد جو ہے کنواں کھدوا دیا تھا۔ تو پانی کا انتظام کر دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، اس طرح کے جو ہے صدقات جاریہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے صدقات موقت جو صدقات ہیں اس کا بھی فائدہ پہنچے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو جو ہے کسی بچے کی کفالت لے لی، جو ہے اس کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، جو ہے خرچ برداشت کر لیا، تو یہ صدقات ہیں۔ صدقات کا ثواب ہو، یہ 2 چیزیں ہیں میت کو فائدہ پہنچانے کی، عام طور سے 2 چیزیں ہیں، ایک دعا ہے سب سے بہترین، اور اس کے بعد صدقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، نصیر بھائی۔ سمیر، مجھے لگتا ہے نصیر بھائی کے آڈیو کا پرابلم ہے، ان کا آڈیو کنیکٹ نہیں ہوا ہے، آپ دوسرے کو دے دیں پلیز۔ نجم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ یہ ہری چادر اور اس کے اوپر کلمہ لکھ کے ڈالنا ڈولے پہ، یہ کیسی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں۔ یہ بدعت ہے، کلمے کی بے حرمتی، یہ کلمے کی بے حرمتی ہے کہ اس پہ ہری چادر جانتے ہیں کس لیے خاص کرتے ہیں؟ وہ گنبد خضرا جو ترکیوں نے اس کو سبز رنگ سے رنگ دیا، جس کی وجہ سے سبز رنگ اسلامی رنگ ہو گیا، حالانکہ کوئی رنگ خاص نہیں ہے، کوئی رنگ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے چادر بنانے کے لیے اور مرد کے لیے وہ ہری چادر اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تخصیص کرنا غلط ہے، تخصیص غلط ہے، یہ اپنی طرف سے شریعت میں ایسے کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چادر اڑائی گئی تھی وہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی. وہ دھاری دار چادر تھی, وہ دھاریاں تھی, اس میں دھاری دار جو ہے چادر سے جو ہے آپ کو ڈھکا گیا. اور جو ہے جہاں تک معاملہ ہے کفن کا, تو کفن تو سفید کپڑا میں ہونا بہتر. تو کفن پر کچھ لکھنا یا چادر پر کچھ لکھنا یہ سب بدعات میں سے ہے اور کلمے کی بے حرمتی ہے. آواز مت کرو, میں سوال کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا 3 سوال ہے. پہلا سوال ہے کہ لوگ مرتے ہی قرآن پڑھنے کا لگا دیتے ہیں, پارے دے کے, اور میت کے آزو بازو بٹھا کے پڑھنا شروع کرا دیتے ہیں. پہلا سوال. اور دوسرا سوال ہے, پہلا سوال کا جواب آپ نے پہلے سن لیجیے. جی جزاک اللہ خیر. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ میت جب وفات ہو جائے تو بیٹھ کے وہاں قرآن, یہ سب اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا. ہر جگہ مرنے والا ابھی مرا نہیں ہے, وہ کہتا ہے بھائی ذرا مجھے قرآن سناؤ, کسی سے کہتا ہے قرآن سناؤ تاکہ مجھے سکون ملے, اطمینان ملے, تو آپ پڑھ کے سنائیے اس کو. لیکن بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا, وہاں پر پورا بہت سے جگہوں پر تو کئی لوگ جو ہے وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چاروں طرف سے. یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں میت اگر سننا چاہتا ہے قرآن تو اسے ایک آدمی کوئی بیٹھ کر کے اس کو قرآن سنائے. جب تک اس کی روح ہے تب تک, اسے روح نکل گئی خلاص بند کرو قرآن کو, کس لیے پڑھ رہے. مولانا دوسرا سوال, خبر کے اندر جب ڈالتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آخری دیدار کر لیجئے اپنا اپنا, تو عورت ہوتی ہے, اس کا محرم وغیرہ نہیں ہوتے, وہ لوگ بھی سب اس کو دیکھتے ہیں, کیا تک لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ایسا کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہیں. عورت مردوں کو نہیں دکھایا جائے گا عورت کا چہرہ, عورتیں عورتوں کا چہرہ دیکھیں گے, مرد مردوں کا چہرہ دیکھیں گے. عورتیں نامحرم عورتیں بغیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے جائیں گی. عام طور سے میت کو دکھانے کے نام سے عورتیں بھی جا کر کے مردوں کو دیکھتی ہیں اور مرد حضرات عورتوں کو دیکھتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ منکر ہے, اس سے روکنا چاہیے لوگوں کو. غلط ہو رہا ہے یہ, اگر کہیں بھی یہ تو غلط ہو. اور پھر قبر میں رکھنے کے بعد پھر دیکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پہلے دیکھیے, جب کفن وفن دے دیا گیا, جنازہ پڑھ دیا گیا, تو اب لے جا کے اس کو دفن کرو. دیکھنے دکھانے کا معاملہ اس سے پہلے ہونا چاہیے. اگر کسی کو دیدار کرنا ہے تو جنازے سے پہلے دیدار کر لو, اور اس کے بعد جنازے کے بعد لے جا کے دفن کرو اس کو. یہاں تک کہ خبر کے اندر رکھ دیتے ہیں, چہرہ کھولتے ہیں, کہتے ہیں کہ آخری دیدار کریے, آ جائیے, جو کرنے آئے. اسے دیدار کر کے کیا فائدہ پہنچائیں گے میت کو, یا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو. تیسرا سوال مولانا, جلدی سے جلدی خبر کے اندر ڈالنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا جلدی ہو سکے, لیکن جو لوگ باہر ہیں, یہاں سے جانے کے لیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے سفر ہوتا ہے, تو کیا روک سکتے ہیں کسی وجہ سے یا نہیں روکنا چاہیے؟ کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ نہیں روکنا چاہیے, جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے, کسی کا انتظار نہیں. اسی لیے شیخ البانی محدث عصر حاضر نے یہ وصیت کی تھی کہ جو لوگ دور ہوں ان کو اطلاع بھی نہ دی جائے, مرنے کے بعد, جو دفن کے بعد اطلاع دینا, اور مجھے جتنی جلدی ہو سکے قریبی قبرستان, یہ وصیت تھی ان کی کہ میری قریبی قبرستان جو ہو اس میں دفن کرنا, اور جلد سے جلد دفن کرنا, اور جو لوگ دور ہیں ان کو اطلاع بھی بعد میں دے دینا, انہیں دے کہ میں آ رہا ہوں, روکو ذرا سا. جلد سے جلد میت کو دفن کرنا چاہیے, سنت ہے. اب لا کر کے رات بھر 2 دن روکے رہتے ہیں, برف پر لٹاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, غلط. جی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, قریب ہیں, ٹھیک ہے. جو نہیں پہنچ سکے جا کے قبر پر جو ہے جنازے کی نماز پڑھ لیں گے اپنا. موت کو دیکھا سکتے ہیں. اور جی شیخ, یہاں پہ ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب آپ نے ابھی دے دیا ہے کہ کیا نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کو موت کے بعد دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جائز ہے, نہیں جائز ہے. بعض لوگ مرد دیکھے گا نہ عورت دیکھے گی نامحرم کو, دکھانا چاہیے, نہیں دکھانا چاہیے.
غلط ہے. سورہ کہف کو جمعرات کی رات کو آدھا اور جمعہ مغرب سے پہلے باقی آدھا پورا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن سورہ کہف کو اتنی بڑی صورت تھوڑے ہے کہ جو ہے اس کو قسط وار پڑھا جائے. پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ رات میں پڑھ لیا، کچھ صبح پڑھ لیا. لکھا ہے کہ تجوید سے پڑھتی ہوں، ٹائم لگتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ صحیح، آپ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں جائز ہے. 2 قسط میں 3 قسط میں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب تجوید عبد الباسط کی طرح پڑھیں گے تو ٹائم لگے گا ہی. سمیر، اوپر والے کوشچن کو پورا نہیں کیا گیا ہے جو تم نے شیخ، آپ نے سوال یہی تھا، آپ نے آدھا جواب دے دیا تھا شیخ. انہوں نے یہ بھی اس میں پوچھا ہے، ایسا جو نامحرم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کیسے گنہگار ہوں گے، کیسے سمجھایا جائے؟ جو دیکھتے ہیں گنہگار ہوں گے. کسی عورت کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اچانک کوئی کسی عورت پر نظر پڑ جائے الگ چیز ہے، لیکن جو ہے قصدن نہ زندہ کو نہ مردہ کو نہیں دیکھیں گے، گناہ ہے اس میں. کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالنا یہ گناہ ہے. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. گویا مطلب شیخ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گھر والوں کو یہ نصیحت کی جائے کہ وہ اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں؟ نا، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے میت کی حفاظت کریں، ہر کس و ناقص کو نہ دکھائیں، جو محرم ہے انہی کو دکھائیں. جو محرم ہے عورت کے وہی دیکھیں گے، نامحرم نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی. اگر کوئی دکھاتا ہے تو گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ہے کسی کی عورت کا انتقال ہو جائے تو ہندو مسلمان سب آتے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ غلط ہے. جی سلمان بھائی، آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ، یہ دفن کے بعد جو سرحانے پہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات اور قدم پہ آخری آیات، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے. نہیں، یہ ثابت نہیں ہے میرے بھائی، بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اگلے ہفتے کور ہوئے گا یہ سب؟ ہاں انشاءاللہ بتائیں گے اس کو، لیکن یہ ثابت نہیں، جان لیں کہ ثابت نہیں ہے. قبر پر قبرستان یا قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ پڑھو. اقرؤوا فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھروں میں. تو جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. پھر میت کے لیے گئے قبر کی زیارت کے لیے تو دعا کیجیے، وہ دعا کی جگہ ہے. جس قدر ہو سکے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہو. اور دفن کرنے کے بعد جو عام طور سے سرہانے یہ پڑھو، پیتانے یہ پڑھو، یہ سب ثابت نہیں ہے، غلط ہے. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا ماں اپنی زندگی میں ہی اپنا گھر کسی ایک بیٹے کو ہبہ کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، اولاد کو ہبہ کرتے ہوئے عدل ضروری ہے. عدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل سے کام لو. ایک کو دو اور باقی کا نہ دو، نہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے والد بشیر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، آپ گواہ ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو نے اپنے تمام اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بڑا لائق بیٹا ہے اس لیے دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ظلم پر میں گواہی نہیں دیتا، یہ ظلم ہے. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو. تو اگر ماں باپ کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں تو تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دینا ہوگا. تمام بیٹے اعدلوا بین اولادکم فرمایا اللہ نے. یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو یہ گھر دے دیا، وہ دے دیا، نہیں. وہ تو وراثت میں اس کا حصہ ہے ہی، وراثت میں اپنا حصہ پائے گا. اس لیے جو ہے اولاد کے حق میں جو ہے ورثہ کے حق میں وصیت نہیں ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، نہیں. وہ تو شریعت نے جو دیا ہے وہ ملے گا اس کو. ہاں، اپنی زندگی میں ہبہ
کرنا چاہتے ہیں تو تمام اولاد کو برابر برابر دیجیے، تب جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، ظلم ہے یہ۔ ایک یہاں پہ سوال ہے کہ کیا عورت کی میت کو سرما یا عطر لگا سکتے ہیں کیا؟ عطر لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، عطر کافور تو لگانے کا آپ نے جو غسل کے لیے کافور خوشبو ہے، تو میت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو خوشبو لگانا جائز۔ یہاں پہ خیر میرے خیال سے انہوں نے وہ سوال پورا کیا تھا، دفن کرتے وقت کیا سورہ ملک پڑھ کر دم کر کے پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ کون پڑھے گا؟ ڈالتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی سے سورہ ملک پڑھ کر کے پانی ڈالتا ہے تو بدعت ہے۔ قبر پر پانی لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ بیٹھ جائے مٹی، جو ہے مٹی کو بیٹھانے کے لیے پانی ڈال دیا جاتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو پانی ڈالنا ضروری ہے یا جو ہے ڈالنا چاہیے۔ اور سورہ ملک پڑھنا اس بدعت میں شمار ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ کیا ایسے کوئی کچھ ہے کیا کہ اپنے مال اور دولت میں سے 1/3 صدقہ کے لیے مقرر کر دے، باقی ورثوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وصیت 1/3 مال تک کی وصیت جائز ہے۔ آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 مال تک کی آپ وصیت کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نہیں، کار خیر کے لیے، یا جو ورثہ نہیں ہے غیر وارث ہیں ان کے حق میں اگر دینا چاہتے ہو تو 1/3 مال آپ جو ہے وصیت کر سکتے ہیں۔ سلسو کثیر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اپنا پورا مال دے رہا ہوں، بیمار پڑے تو کہا میں اپنا پورا مال دے رہا ہوں، کہا نہیں، کہا اچھا آدھا دے رہا ہوں، کہا نہیں، کہا اچھا 1/3 مال میں دے رہا ہوں، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کرو، اور کم کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا 1/4 یا 5واں حصہ یا 1/4 حصہ جو ہے وصیت کرنی چاہیے۔ تو مال ہے تو وصیت کر کے جو پتہ نہیں اولاد آپ کے صدقہ و خیرات کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کھا کے سب بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے دولت دی ہے تو کچھ مال کار خیر میں وقف کر کے جائیے، دے کر کے جائیے، تاکہ آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ شیخ، اس میں وقف کرنے سے اچھا بہتر ہے کہ آپ حیات ہیں تب تک کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے نا؟ ایک تو وصیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اپنی زندگی میں، تو انسان کو اپنی زندگی میں جتنا کر سکتا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، اس کو برابر جو ہے وقف کرتے رہنا چاہیے، ایسا وقف چھوڑ کے جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور نہیں تو مرتے وقت جو ہے وفات کے جب جان لے کے دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ آپ لوگ کے پاس اگر سوال ہے تو دیکھیں یہاں پہ سوال پورے ہو گئے۔ شیخ ویسے سوال ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ یہ اگلے نشست میں اس کا جواب دیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میت کو قبر میں کس طرف سے اٹھانا چاہیے، سیدھے یا بائیں یا پاؤں کی طرف سے؟ یا وہ میت کو قبر میں جو داخل کریں گے وہ قبر کے پیتانے سے پہلے سر جائے گا، قبر کے پیتانے سے جس طرح پیر رہتا ہے میت کا، تو میت کو اسی کی طرف سے قبر میں داخل کریں گے، پیتانے سے داخل کریں گے، پہلے سر آئے گا پھر پیر آئے گا، اس میں بتائیے۔ اور میت کو جو قبر میں رکھیں گے اس کو دائیں کروٹ رکھیں گے، دائیں کروٹ کر کے رکھیں گے تاکہ قبلہ رخ ہو۔ لوگ سیدھے ایسے لٹا دیتے ہیں، غلط ہے، سیدھے نہیں لٹانا چاہیے، میت کو کروٹ لٹانا چاہیے، دائیں کروٹ جو لٹانا چاہیے تاکہ وہ قبلہ رخ ہو۔ لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، سیدھے لٹا دیں گے چت اور سر تھوڑا سا جو ہے قبلے کی طرف کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ دائیں کروٹ میت کو قبر میں لٹانا چاہیے، دائیں کروٹ کر کے تاکہ قبلے کی طرف پورا جسم اس کا قبلہ رخ ہو۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم قوالی سن سکتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر قوالی ہے تو؟ کیا ہے قوالی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قوالی گائی جاتی ہے؟ قوالی سے بہتر ہے گانا سن لیجیے، قوالی سے بہتر گانا سن لیجیے، گناہ اس میں بھی ہے
لیکن قوالی سے کم گناہ ہے، کیونکہ گانا آپ سنیں تو جانتے ہیں گانا غلط ہے، اس سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن قوالی سننے سے توبہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو نیکی سمجھ کے سن رہے ہیں، اور اس کے اندر جو شرکیہ کلمات ہیں وہ گانے سے بدتر ہیں۔ قوالی میں عام طور سے شرکیہ کلمات ہیں، برد جھولی میری یا محمد، نہ جاؤں گا تیرے در سے خالی، اللہ کی وحدت میں، اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے میں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ تو قوالی حرام ہے سننا، جائز ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ شرک اور بدعت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے قوالی نہیں سننی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ سلمان بھائی آپ کا کچھ سوال ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ ابھی تک اٹھا ہوا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ وراثت میں اگر کسی نے اپنی وصیت نہ کی ہو کہ 1/3 جو ہے وہ کرنا ہے صدقہ، تو پھر پورے مال جو ہے وہ پورے کا پورا ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا؟ ورثہ میں تقسیم ہوگا، پھر پورے ورثہ میں، یا ورثہ کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورثہ مل کر کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسے وہ پورا مال اب اس کا نہیں، مرنے کے بعد آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کے ورثہ، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا ہے مرتے وقت وہ بھی آپ کا مال نہیں ہے، ورثہ کا مال، اس کو ورثہ ہی کے کہنے کے مطابق جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا وراثت کے قانون کے حساب سے۔ وہ صدقہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کپڑا صدقہ کر دیں گے، ورنہ وہ ورثہ کا حق ہے، وہ تقسیم کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ جو نارمل اذکار ہے نماز کے بعد کے 33 مرتبہ، وہ پوچھا ہے، اور پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن خاص کچھ اذکار ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے ہیں؟ نہیں، جمعہ کے لیے کوئی خاص اذکار نہیں، وہی جو فرض نمازوں کے بعد اذکار ہیں، جمعہ کے بعد بھی وہی اذکار۔ نہیں، کوئی بھائی لوگ بیٹھ کے کافی ذکر کرتے ہیں، مطلب انہوں نے معمول بنا لیا ہے کہ استغفر اللہ 100 ٹائم پڑھ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یا یہ معمول بنانا؟ اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، وہ سنت نہیں سمجھتا، اپنا کہتا میں اسی بہانے میں کچھ ذکر کر لیتا ہوں، کوئی استغفار کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو سنت قرار دینا اور سنت سمجھ کے کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کبھی بھی کوئی بیٹھ کے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو روٹین بنا کر کے اس کو شرعی حیثیت دینا یہ غلط۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ابھی فی الحال یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے، اور یہاں پہ زوم پہ بھی کسی کے پاس اور کوئی سوال نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ایک ہاتھ اٹھا ہے، محمد شفیق صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انمیوٹ کیجئے اور سوال پوچھئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ سورۃ یاسین جو ہے کچھ لوگ صبح میں بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، اور سورۃ واقعہ بھی میں نے کہ ان کا معمول بنا ہوا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین جو ہے آپ کوئی بھی قرآن اٹھائیں گے اپنے لوگوں کے، انڈیا پاکستان والوں کے، تو سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان آپ کو ملے گا کہ بالکل اس کی حالت خراب کر دے، اتنا رگڑتے ہیں ہاتھ اس پہ کہ سب گندا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر ایک اور سوال ہے، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے نہ تو سورہ یاسین کی مخصوص کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ سورہ رحمان کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت ہے، نہ سورہ واقعہ کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت ہے۔ جو روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع اور ضعیف روایتیں۔ ان تینوں صورتوں کے بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ کوئی مخصوص قرآن ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے، لیکن کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے، ان کے پڑھنے کے سلسلے میں کوئی مخصوص تعلیم نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، ذہن و دماغ سے اس کو نکال دینا چاہیے کہ کوئی مخصوص فضیلت ہے۔ لیکن روزانہ سورہ یاسین پڑھیں گے، روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ رحمان کو اہمیت دیں گے نہیں، پورا قرآن پڑھیے، ایک طرف سے تلاوت کیجئے پورے قرآن۔ جی ایک اسی کے ساتھ ایک اور بھی ہے فضیلت سورہ بقرہ آل عمران افضل ترین صورتیں، اس کو پڑھیے، لیکن اس کی نہیں توفیق ہوگی کہ بڑی صورت ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ آل عمران کی بہت بڑی فضیلت واقع ہے،
जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह से बख्शवाएंगे दोनों सूरतें, ये कहा गया कि दोनों सूरतें अल्लाह से जो है बख्शवाएंगे अपने पढ़ने वालों को, और ये बदरी की तरह साया फगन होंगे उसके ऊपर, साया डालेंगे जो है सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। तो उसके नहीं, उसकी फजीलत नहीं याद आती, लेकिन जो उनकी फजीलतें नहीं साबित हैं उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। जी, इसी के साथ में कुछ लोग फजर की नमाज में या मगरिब की नमाज में कभी भी उनको देखो नमाज फर्ज नमाज के बाद में सजदा करते हैं। तो हमसे मैंने पूछा किस लिए सजदा करता है? सजदा ये शुक्र का हम लोग ऐसे सजदा करते हैं, तो इसके सजदात के बारे में जरा बताइएगा इंशाल्लाह। देखिए, सजदे शुक्र और सजदे तिलावत के अलावा कोई भी सजदा बगैर क़याम और रुकू के नहीं है। एक सजदे शुक्र है, एक सजदे तिलावत है। सजदे शुक्र कब करेंगे? जब कोई खुशखबरी आए, तब हर वक्त सजदे शुक्र नहीं किया जाता है। जो कहते हैं सजदे शुक्र नमाज के बाद सजदे शुक्र करते हैं, वो दाल में काला काला है, वो दुआ के लिए सजदा करते हैं। समझो, सजदे शुक्र नहीं। सजदे शुक्र जब कोई नया वाकया पेश आए, कोई खुशखबरी मिले, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, आपका एक चीज हो गया है, उस वक्त आप सजदा, अल्लाह के वसल्लम जब कोई खुशखबरी आती थी, कोई फतेह की खबर आती थी, तो फौरन सजदे में गिर पड़ते थे। ये सुन्नत, ये नहीं कि रोजाना सजदे शुक्र अदा करें। सजदे शुक्र जब शुक्र की कोई चीज वाक़ई हो, हासिल हो, तब सजदे शुक्र है। तो सजदे शुक्र और सजदे तिलावत सिर्फ बगैर नमाज के है, वरना नमाज के अलावा कोई सजदा नहीं है। दुआ के लिए कोई सजदा नहीं है। नमाज के सजदे में दुआ करनी, नमाज पढ़ते हैं जो सजदा करते हैं उसमें आप दुआ करनी है, उसमें दुआ की, दुआ की कबूलियत का वक्त। लेकिन दुआ के लिए सजदा करना ये बिदअत है। बहुत से लोग नमाज के बाद फारिग होकर दुआ करते लिए सजदा करते हैं। जब कहा जाता कहते नहीं जो है तो सजदे शुक्र कर लिया मैंने, नहीं। कौन सी खबर आई आपको? क्या मिली इस वक्त जो आप सजदे शुक्र कर रहे हैं? तो जिस वक्त नेमत हासिल हो उसी वक्त सजदे शुक्र, उसके बाद नहीं फिर है सजदे शुक्र। शेख अजान हो रही है, 2-3 सवाल हैं वो ले लेते हैं। एक सवाल ये है कि क्या वजू के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो क्या फिर से वजू करना है या बीच में कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह अगर भूल चूक अल्लाह ताला की तरफ से माफ है, कसदन नहीं छोड़ना चाहिए। ला सलात इल्ला वुदू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उसका वजू नहीं जिसने बिस्मिल्लाह नहीं कही। तो बिस्मिल्लाह कहना वजू के शुरू में राजिह कौल के मुताबिक वाजिब है, लेकिन अगर भूल गया तो माफ है। भूल चूक अल्लाह ताला ने माफ किया है। और बीच में याद आया तो वो बिस्मिल्लाह कह, बीच में याद आया तो बिस्मिल्लाह कह, या बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर कहते हैं, कह सकते हैं। जैसे तो खाने में, खाने के वक्त में है बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख और एक सवाल है कि क्या लड़के का नाम एहसास सही है? मेरे बेटी का नाम है एहसास, लड़की का नाम एहसास सही है, ये मेरी बेटी का नाम है, लेकिन उसे किसी चीज का एहसास हो नहीं होता, हमारी जल्दी सुनता ही नहीं है, तो क्या ये नाम भी असर है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो एहसास क्यों नाम रखा उसका? लड़के का नाम, लड़के का। जी हाँ, लड़के का नाम एहसास, एहसान के एहसास लिखा हुआ है शेख यहाँ पे। जो पाते हैं लोग, क्या मतलब एहसास नाम रखने का? क्या वो ज्यादा एहसास करेगा, ज्यादा फिक्र में रहेगा? अरे कोई नाम जो है, नाम वो रखिए जो सलफ का नाम रहा हो, सहाबा का, ताबईन का, अंबिया का। इस तरह के नामों का इंतखाब करना चाहिए। वजन पर नाम रखते हैं लोग, या इस तरह से जो है कोई नया नाम चाहिए जो ना हो किसी का, नहीं। बुजुर्गों जो है, जो सहाबा ताबईन है, उनके नाम का इंतखाब अंबिया के। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जब इब्राहिम की वलादत हुई, कहा अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, मैंने उसका नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पर रखा। तो इस तरह का नाम रखना चाहिए। तो अगर इस नाम पर कोई है तो बदल दीजिए नाम, दूसरा नाम रख दीजिए। जी शेख। शेख यहाँ पे और 2-3 सवाल है, जैसे कि कहा अजान हो चुकी है। क्या ऐसा कोई वाकया है कि सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان کی آیت کے بارے میں پوچھتی ہے کہ مردوں کو حور عین ملیں گی جنت میں، تو دنیا کی عورتوں کو کیا ہوگا؟ پھر دنیا کی نیک عورتوں کو جو ملے گا اس کے بارے میں بیان ہے کہ اس کی مشقت کے بنسبت حور عین سے زیادہ اس کو مقام ملے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ واللہ عالم بالصواب. انہوں نے ایک یوٹیوب کی لنک ڈالی ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے سوال. ہم سلمان نے سوال کیا تھا یہاں پہ انہوں نے اس واقعے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. جی شیخ یہاں دوسرا سوال ہے، اگر ہم کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہیں یا کوئی مصیبت سے، تو ہم سجدے شکر کر سکتے ہیں؟ مطلب سجدے شکر ہمارے کہ اللہ نے بچا لیا مجھے، کر سکتے ہیں، کوئی بات. ابھی یہاں پہ اور ایک سوال ہے جو پچھلے ہفتے آیا تھا، ہم باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ کیسے کہیں؟ بھائی باتھ روم میں دیکھیے بسم اللہ کہیں گے آپ، یا تو دروازے پر بسم اللہ کہہ کے داخل ہوئیے، جا کے وضو کیجیے، نہیں بسم اللہ کہہ لیجیے دروازے پر. لیکن اگر دروازے پر نہیں کہہ سکتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ لیٹرین میں ذکر مکروہ ہے، لیکن وضو کے شروع میں بسم اللہ واجب ہے، اس لیے واجب کو مکروہ پر ترجیح دی جائے. واجب کو مکروہ پر ترجیح دی جائے گی، بسم اللہ آپ کہیں گے. تو بہتر تو ہے کہ آپ دروازے سے باہر نکل کے بسم اللہ کہہ کے داخل ہو کے وضو کر لیجیے، یہ سب سے بہتر. اندر ذکر بھی نہیں ہوگا اور بسم اللہ بھی وضو کے شروع میں ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بسم اللہ کہنا ضروری ہے. شیخ سوال ہے کہ کیا ارواح نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا؟ ہاں اروا جی ارواح نام رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی تھی اروا. یہاں پہ سوال ہے کہ صحبت کی وجہ سے اگر صبح نہا نہیں سکتے تو نماز کیسی پڑھے؟ کیا نماز قضا کر کے یا وضو کر کے؟ نہیں تو کیوں نہیں نہا سکتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہا کیوں نہیں سکتے؟ تو اس کو پہلے ہی سے سوچنا چاہیے کہ بھائی نہا پاؤں گا کہ نہیں نہا پاؤں گا. اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو دن میں اپنی ضرورت پوری کیجیے. احتیاط کیجیے اس سلسلے میں، ورنہ غسل تو واجب ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، بیمار ہیں یا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ تیمم کر لیجیے اس کے لیے. انہوں نے وہی کہا سردی کی وجہ سے نہانا ممکن نہیں ہے، ٹھنڈا پانی. ہاں تو اگر سردی کی وجہ سے نہانا ممکن نہیں ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں سوال ہے کہ روایت ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ لشکر کے جو ہے جنرل تھے، ان کی قیادت میں لشکر گیا، ان کو وہاں پر جو ہے احتلام ہو گیا رات میں، اور سخت سردی تھی، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اور صبح کے وقت نماز پڑھانی تھی. تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے تو لوگوں نے یہ شکایت کی ان کی کہ انہوں نے جو ہے تیمم کر کے سب کو نماز پڑھائی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سخت سردی تھی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ تھا کہ اگر میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، اس لیے میں نے کہا لا تلقوا ایدیکم التہلکہ، آیت پر نگاہ گئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو، اس لیے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرا دیے. یہ حدیث تقریری حدیث ہے. تو اگر ایسے حالات ہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں ایک سوال ہے کہ السلام علیکم، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مرحوم والدین کے لیے دعا کر سکنے والا صالح صالحین میں شامل کیا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں صدقہ جاریہ کے بعد میں دعا کرنے صالح اور اولاد
الفاظ استعمال ہوئے ہیں. دیکھیے صالح اولاد کی جو ہے علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے اور ہر حیثیت سے صالح، ایسا بھی وہ دعا کر سکتا ہے، انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی دعا کر سکتا ہے ماں باپ کے لیے، کرتے ہیں لوگ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے تو وہ ہر حیثیت سے صالح ہے. ہاں اس حیثیت سے صالح ہے کہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن ہر حیثیت سے وہ صالح ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. جزاک اللہ خیر. شیخ وقت کافی ہو گیا، 10 منٹ باقی ہے جماعت کے لیے. آپ سے گزارش ہے، ایک دو سوال ہیں ان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اگلے ہفتے وہ سوال دہرا دیجیے تاکہ شیخ اس کا جواب دیں گے. ہماری نماز ورنہ تاخیر ہو جائے گی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وجزاکم اللہ خیر وتقبل اللہ سعیکم. جزاک اللہ خیرن. سمیر روم بند کر دیجیے. انشاءاللہ اسی موضوع کا پارٹ